बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू है कि मर्द दूसरी शादी क्यों करता है या फिर दूसरी शादी के हालात क्यों कर पैदा होते हैं। ये एक सवाल है कि किन हालात में मर्द को दूसरी शादी करना चाहिए, वो आम हालात और शराइत क्या हो सकती हैं जिनके नतीजे में दूसरी शादी की जा सकती है। देखिए, ये सवाल उन सवालात में से एक है जो बार बार सामने आते रहते हैं और हमसे पूछे जाते हैं। मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अंदाज में यही सवाल बार बार पूछते हैं कि दरपेश मखसूस हालात में क्या वो दूसरी, तीसरी या फिर चौथी शादी कर सकते हैं। यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि दूसरी शादी की सूरत में क्या पहली बीवी की रजामंदी हासिल करना जरूरी है। बाज मर्तबा यह सवाल भी उठाया जाता है कि क्या शौहर को अपनी पहली बीवी को जाती तौर पर अपने फैसले के बारे में बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। बाज हजरात ये सवाल भी करते हैं कि दूसरी शादी से पहले शौहर को अपनी पहली बीवी के मुआमले में तमाम हुकूक व फराइज की अदायगी के लिए क्या करना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, इनकी जोजा, बच्चों की और घर की देखभाल अगर निहायत मुनासिब तरीके से करती हैं, लेकिन किसी की वाइफ मुबाशरत के अमल से अगर इनकार कर देती हैं, इसलिए उनका यह सवाल होता है कि अगर सूरत हाल तवील अरसे तक यूं ही जारी रहे तो क्या उससे उनकी शादी के जायज होने पर कोई असर पड़ सकता है। इन मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने से पहले मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इस्लाम कसरत अज़वाज की इजाजत देता है, जिसके मानी ये हैं कि एक मर्द बैक वक्त 4 बीवियों से शादी कर सकता है। मर्दों को एक से ज्यादा शादी की ये इजाजत एक जानिब से बहुत से समाजी और खानदानी मसाइल का हल पेश करती है और दूसरी जानिब मुस्लिम मुआशरे में अखलाकी इकदार के आला मयार की जमानत है। लेकिन एक मसले के हल के नतीजे में अगर कोई दूसरा मसला पैदा नहीं होता तो यह सही है, अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस्लाम नाइंसाफी को सख्त नापसंद करता है, खा वो किसी भी शक्ल में हो और इस नाइंसाफी का शिकार कोई भी क्यों ना हो। एक मर्द और उसकी 2 या 2 से ज्यादा बीवियों के दरमियान ताल्लुक बहुत आसानी से नाइंसाफी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कोई एक बीवी नाइंसाफी का शिकार हो सकती है और दूसरी बीवी को मर्द की खुसूसी तवज्जो और उसके नतीजे में घर के अखराजात के लिए ज्यादा रकम मिल सकती है। मिसाल के तौर पर आप यही मामला लीजिए जिसके अंदर यह मसला उठाया गया है कि एक शौहर की बीवी शौहर की फितरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करती और उसकी तकमील से इनकार करती है। अगर यह शौहर दूसरी शादी कर ले और दूसरी बीवी को दूसरी शादी की वजह मालूम हो जाए तो वो निहायत चालाकी के साथ शौहर को अपनी जानिब ज्यादा रागिब कर सकती है। अगर शौहर की रग़बत सिर्फ जज्बात की हद तक रहे तो दुरुस्त, लेकिन अगर शौहर दूसरी बीवी की मोहब्बत में दीवाना हो जाए और उसे तहाइफ, उसकी पसंद, उसके आराम की अशिया फराहम करने लगे और अपना ज्यादा वक्त दूसरी बीवी के साथ बसर करे तो यह सूरत हाल पहली बीवी के साथ नाइंसाफी होगी। हर उस शख्स पर जिसने एक से ज्यादा शादियां की हों, यह पाबंदी आयद होती है कि वो ऐसा ना करे। दूसरी बीवी के मुकाबले में उसे किसी एक बीवी के साथ ज्यादा उल्तफात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। यही उसूल उस रिहायशगाह के बारे में भी होगा जिसमें वो अपनी बीवी को रखता है, यानी सबको एक जैसा, एक मयार की यकसा सहूलियात की हामिल रिहाइश फराहम करना होगी। हर बीवी को घर के अखराजात के लिए यकसा रकम देनी होगी। लिबास, जेवरात, घरेलू जाती इस्तेमाल की दीगर अशिया की फराहमी में भी
مساوات، اسی اصول کی سختی سے پابندی کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی راتوں میں بھی ازواج میں یکساں تقسیم کرنا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر بیوی کے گھر کی ضروریات پوری ہوں۔ ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں انصاف کے تقاضوں کو جس طرح پورا کیا جانا چاہیے، اس کی عملی مثال ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سپہر کو اپنی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تھے، ان کی خیریت دریافت فرماتے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پوچھتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے جن کے یہاں شب بسر کرنا ہوتی۔ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے ایک رات مقرر تھی۔ مذہبی اعتبار سے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ دوسری شادی کی اجازت اسلام نے دی ہے اور اس بات سے ہر مسلمان مرد اور عورت واقف ہے۔ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو اسے اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کے شوہر کو دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت دے رکھی ہے۔ دوسری شادی سے پہلے پہلی بیوی کو شادی کے بارے میں بتانا، اسے شادی کی تقریب میں بلانا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کا فیصلہ ہر شخص اپنے حالات کے پیش نظر کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کسی عورت سے اس معاملے میں اس کی مرضی معلوم کی جائے تو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ کوئی دوسری عورت اس کے ہسبینڈ کے اندر حصہ دار بن جائے۔ بعض خواتین ان معاملات سے آگاہ ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں ان کی شادی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے، تاہم بعض خواتین اپنی جانب سے بڑی قربانی دے کر ایسے معاملے میں مددگار ہوتی ہیں۔ میں ایک ایسی خاتون سے واقف ہوں جن کے خامند جب 40+ ہو گئے اور وہ ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا بھی آگے پڑھ رہا تھا، تو وہ خود اپنے خامند کے لیے، یہ میں ان کا معاملہ عرض کر رہا ہوں کہ خامند بھی ڈاکٹر تھا اور ان کی وائف بھی ڈاکٹر تھی، اس وائف نے خود اپنے خامند کے لیے ایک متعلقہ لڑکی یعنی طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ رشتے کی بات کی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے لیے رشتہ چاہتی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے یا کس کے لیے؟ تو انہوں نے صاف بتایا کہ مجھے اپنے خامند کے لیے اپنی ایک سوتن درکار ہے۔ تو اس لڑکی والوں نے پوچھا کہ بہن خیریت ہے، آپ کیوں اس کے لیے لینا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، ہم ایک دوسرے کی جو خدمت کرنے کا حق ہے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے خامند کو ایک اچھی شریک حیات کی ضرورت ہے جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے، تو اس لیے ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ درکار ہے۔ اور دیکھیے انہوں نے بھی اس عورت کے آنے کے اوپر اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے خامند کو دے دیا اور بعد میں نکاح بھی ہوا اور میں اس نکاح میں شریک بھی تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جب شادی کے انتظامات کیے جا رہے ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا عورت کو پتا ہے کہ اس کا خامند کل کلا کو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی دوسری شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے تو وہ خود اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کو بتانا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، اگر پہلی بیوی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور انصاف نہ کرتا ہو اور پہلی بیوی کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو کہ کوئی دوسری عورت اس کی سوتن بنے، تو وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اسلامی عدت سے یعنی اسلامی عدالت سے ایسی خاتون کو خلا مل جائے گا۔ ہر وہ شخص جو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل سے بھی واقف ہوتا ہے۔ دوسری شادی کوئی آسان اقدام نہیں ہے، اس اقدام کے نتیجے میں اس کی پوری گھریلو زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بیشتر حضرات کو دوسری شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو دوسری شادی کے بغیر ہی حل کرنے کی کوشش کرے اور راستہ تلاش کریں جن کی وجہ سے انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دوسری شادی کی طرف جائیں۔ ایک بار پھر اس شوہر کی مثال لیجئے جن کی بیوی نے ان کی فطری خواہش کی تکمیل سے انکار کیا۔
اس معاملے میں بہتر یہ ہوگا کہ شوہر نہایت دوستانہ ماحول میں اس موضوع پر اپنی وائف سے بات کرے، ان پہ یہ واضح کرے کہ شوہر کو اسلامی اخلاق کا مطلوبہ معیار قائم رکھنے میں آپ مدد دے سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے اس عمل سے انکار کیا تو شوہر پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا، اور شوہر اور بیوی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عصمت اور پاکیزگی کو قائم رکھنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ اگر پہلی شادی کے ذریعے یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو مرد کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا جائز راستہ نہیں رہتا کہ وہ دوسری شادی کرے۔ دوسری شادی کے فیصلے سے پہلے پہلی بیوی کو دو باتوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع ضرور دینا چاہیے کہ یا تو وہ شوہر کی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہو یا پھر اس بات کے لیے تیار رہے کہ شوہر دوسری شادی کر لے گا۔ اگر بیوی کا انکار بدستور رہے تو شوہر کو وہ اسباب تلاش کرنے چاہیے جو اس انکار کی وجہ بنے ہیں۔ ممکن ہے ان اسباب کو دور کر کے صورتحال بہتر ہو۔ بہرحال دوسری شادی کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ شوہر دونوں بیویوں کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں مساوات قائم رکھے۔ دوسری شادی کے بارے میں حتمی فیصلے سے قبل شوہر کو تمام ممکنہ نتائج کا بہت غور سے جائزہ لینا چاہیے جو اس کے اس اقدام کے بعد اس کی اپنی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر شوہر کا یہ فیصلہ نہ صرف اس کی بیویوں اور بچوں کے لیے ناانصافی کا باعث ہوگا بلکہ خود اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ایسے بہت سارے گھر اور ایسے بہت سارے افراد جانتا ہوں جنہوں نے ڈبل شادی، سیکنڈ میرج کی، اور اس کے بعد ان کی زندگی پہلے بہت پرسکون گزر رہی تھی اور بعد میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو عذاب بنا لیا۔ ہاں، بہت سارے ایسے بھی ہیں اللہ والے جن کو دوسری شادی میں بھی وہی سکون برقرار رہا۔ بہرحال آپ اپنے حالات کا خود جائزہ لیجئے اور خود فیصلہ کیجئے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔